नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शायर पर जिन्होंने उर्दू गजल को न सिर्फ नई मकबूलियत अता की बल्कि इसे आम इंसान के जज्बात, दुख सुख, मोहब्बत, तन्हाई और समाजी तजरिबात से इस तरह जोड़ा कि उनके अशआर ज़बाने ज़दे आम हो गए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र की, वो शायर जिन्होंने सादगी को हुस्न, रोजमर्रा जिंदगी को शायरी और गहरे इंसानी एहसासात को अपनी शिनाख्त बनाया। और आज की नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर, कामयाब नाज़िम मुशायरा और बर्रे सगीर की शायरी रिवायत पर गहरी नजर रखने वाले जनाब मोइन शादाब साहब। शादाब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया भाई। हम गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करेंगे कि डॉक्टर बशीर बद्र के खानवादे, इब्तदाई जिंदगी, तालीमी पसे मंजर और अदबी माहौल ने उनकी शख्सियत और शायरी की तश्कील में क्या किरदार अदा किया। देखिए, अगर हम उनके खानदानी पस मंजर पर रोशनी डालते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम गहराई में जाकर उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक देखते हैं, और जाहिर है कि जब हम गहराई में जाते हैं उससे भी अंदाजा होता है किसी शख्स की जो सलाहियतें हैं उसकी तामीर व तश्कील में उसका कितना किरदार रहा होगा। तो बशीर बद्र के आबा व अजदाद का जो बुनियादी ताल्लुक था वो ईरान से था, और उसके बाद वो लाहौर, दिल्ली और बनारस और जौनपुर होते हुए ये खानदान फैजाबाद पहुंच गया था। तो फैजाबाद के किसी छोटे से गांव से उनके वालिदैन का ताल्लुक था, लेकिन उनके वालिद चूंकि सरकारी मुलाजमत में थे और महकमे पुलिस में थे, तो उनके ट्रांसफर होते रहते थे। तो जिन दिनों बशीर बद्र साहब की पैदाइश हुई वो कानपुर में थे, कानपुर में रह रहे थे। तो एक तरह से बशीर बद्र साहब की पैदाइश जो है वो कानपुर में हुई, और कानपुर के भी बशीरगंज मोहल्ले में हुई है, उनके नाम का हिस्सा है बशीर। हालांकि कुछ चीजें आजकल सोशल मीडिया या वर्चुअल जो हमारा स्पेस है पढ़ाई लिखाई का, उसमें कुछ चीजें जो दर आती हैं उनकी तस्हीह हो नहीं पाती और फिर लोग उसको ले उड़ते हैं। तो मसलन उनके योम पैदाइश, माफ कीजिए, पैदाइश की जगह के ताल्लुक से बहुत सी जगहों पर लिखा हुआ कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे, तो अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे। अयोध्या से ताल्लुक था उनके आबा व अजदाद का, लेकिन वो पैदा कानपुर में हुए थे, और इब्तदाई तालीम भी उनके कानपुर में हुई। हलीम मुस्लिम कॉलेज जो बहुत मशहूर कॉलेज है कानपुर का, वहां से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद उनके वालिद मोहतरम जो है वो इटावा चले गए। इटावा में उन्होंने तालीम हासिल की, और इटावा का एक जो बड़ा मशहूर कॉलेज है उसमें उन्होंने तालीम हासिल की, जो इटावा इस्लामिया कॉलेज के नाम से उस वक्त मशहूर था, जो बाद में उसका नाम तब्दील हुआ और शायद उसका नाम मोहम्मद सद्दीक इस्लामिया कॉलेज रखा गया। तो बहरहाल उन्होंने बाद की तालीम इटावा में रहकर हासिल की, और एक बड़ा वक्त उन्होंने इटावा में गुजारा। और बताते हैं बशीर बद्र साहब ने लिखा है कि इटावा का कॉलेज जहां वो तालीम हासिल कर रहे थे वो उसकी बहुत सी खुसूसियात ऐसी थी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खुसूसियात, यानी उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी जैसा वहां माहौल था। बशीर बद्र साहब लिख रहे हैं, और मौलवी बशीरुद्दीन साहब ने कायम किया था। तो देखिए, बशीर बद्र का ताल्लुक बशीर से बहुत है। उनका नाम शाह मोहम्मद बशीर था, बशीरगंज में पैदा हुए कानपुर के, और फिर बशीरुद्दीन साहब ने जो कॉलेज कायम किया था, जो उस वक्त तो स्कूल था इटावा इस्लामिया कॉलेज, जो बाद में मोहम्मद सदीक इस्लामी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां उन्होंने तालीम हासिल की। तो बशीरुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े तालीम के मामले में उनका बड़ा अहम किरदार था, और एक तरह से उनको सर सैयद सानी कहा जाता था। अल बशीर के नाम से वो एक मैगजीन में निकालते थे। बहरहाल फिर ये हुआ, किस्सा तवील है, मुख्तसर करता हूं कि
ایک زمانے میں سن 46-47 کے آس پاس جب انہوں نے ہائی اسکول کر لیا تھا تو اس وقت ایک سانحہ یہ پیش آیا، ایک بڑا واقعہ جس نے بشیر بدر صاحب کے خاندان کی جو پوری زندگی تھی اس کو تہس نہس کر دیا، ہلا کر رکھ دیا، کہ وہ شعبہ اکاؤنٹنٹ میں تھے ان کے والد محترم. اس وقت کچھ حساب میں فرق آیا، کئی ہزار کا فرق تھا. اس پر ان کے دستخط بھی تھے. وہ کیسے ہوا کیا ہوا؟ بڑے ایماندار آدمی تھے، نیک آدمی تھے، روحانی آدمی تھے ان کے والد محترم. اور پھر یہ ہوا کہ ان کو اس کا ہرجانہ ادا کرنا پڑا. ان کا گھر فروخت ہو گیا، ان کی جو جائیداد تھی، جو کچھ سرمایہ تھا، وہ سب فروخت کر کے بہرحال وہ حساب برابر کیا گیا. اس کے بعد سے ان کے والد محترم مستقل بیمار رہنے لگے اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بڑا سخت وقت تھا بشیر بدر صاحب کے خاندان پر. وہ کسی طرح انہوں نے جوڑا خود کو. اس دوران یہ ہوا ان کا تعلیم رک گئی، لیکن ان کی ملازمت پھر پولیس میں ہی لگ گئی. محکمہ پولیس میں ہی وہ ملازم ہو گئے. بہت دنوں تک انہوں نے ملازمت کی. پھر وہ میرٹھ آ گئے. میرٹھ میں آنے کے بعد ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے. اور اس کے بعد اب دیکھیے، شادی ہونے کے بعد اور بچے ہونے کے بعد پھر وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سے وہ ایم اے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اس بیچ یہ بات بھی بتاؤں گا کیونکہ وہ ہائی اسکول تھے اور ان کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا، کچھ اس وقت پیچیدگیاں تھی. تو انہوں نے ادیب کامل، ادیب ماہر اور یہ جو کورسز ہوتے تھے جامعہ اردو کے، یہ کورس کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں داخلہ لیا، ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کی. اور پھر کچھ دنوں وہاں درس و تدریس سے جڑے رہے. بعد میں ان کا میرٹھ کالج میں وہ لیکچرر ہو گئے اور یہیں پھر صدر شعبہ بھی رہے. تو یہ چیزیں جس سے ہم ان کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر جو واقعات گزرے، ان پر جو سانحات گزرے. اور ان کی والدہ بہت ہی، وہ کہتے ہیں بہت دیندار خاتون تھی. ان کی اہلیہ بھی شاعری کرتی تھی جو ان کی عزیز ہوا کرتی تھی. تو اٹاوا کالج میں انہوں نے پہلا شعر کہا تھا. اب ہم واپس آتے ہیں ان کی شاعری پر. اٹاوا کالج میں انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے اپنی غزل بھی پڑھی تھی اور اپنا ایک شعر بھی کہا تھا، اور وہاں سے ان کی شاعری کا آغاز ہوا تھا. اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری غزلیں ہندوستان کے بڑے رسائل میں شائع ہوں. تو بشیر بدر صاحب نے نگار، جو ایک میگزین تھا جس کو نیاز فتح پوری صاحب نکالا کرتے تھے، اس میں اپنی غزل بھیج دی. اور اس میں اپنے والد کے ڈر سے کہ والد صاحب یہاں خط آئے گا گھر تو والد صاحب تو مجھے دکھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ شاعری وغیرہ کے خلاف تھے. حالانکہ شعری شغف تھا ان کو، شاعری وہ ان کی بیاض میں شاعری تھی، شعر نوٹ کرتے تھے، لیکن بشیر بدر صاحب کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو انہوں نے جو غزل بھیجی اس پر انہوں نے اس کالج کا ذکر کر دیا، اسلامیہ کالج کا. بشیر الدین صاحب کی معرفت جو اس کالج کے بانی تھے، وہ خط انہوں نے بھیج دیا. اب نیاز فتح پوری صاحب جو جگر کی شاعری کو کھجلی بتایا کرتے تھے، انہیں اتنا بڑا نقاد تھا نیاز فتح پوری، اور جوش کو کہتے تھے معمولی نظموں کا شاعر ہے. اور وہ کسی بھی شاعر کی غزل کے 3 شعر سے زیادہ نہیں چھاپتے تھے. اگر کسی شاعر کی پوری غزل چھپ جاتی تھی، 3 سے زائد شعر چھپ جاتے تھے، تو اس کے لیے بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا. تو بشیر بدر کی وہ پوری غزل چھاپ دی. اور اس کے پس منظر میں یہ رہا کہ وہ بشیر صاحب سے ان کے تعلقات تھے، ان کا بڑا قریبی رشتہ تھا. تو شاید ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ نام میں بشیر بھی لگا ہوا تھا کہ کچھ کہیں نہ کہیں تعلق ہے. اس کے بعد لوگوں نے شکایتیں کی، نگار کو خط لکھے گئے کہ ایک 7ویں کلاس کے طالب علم کی غزل کیسے چھاپ دیا آپ نے. اس کے بعد پھر بشیر بدر بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سی غزلیں ان کو بھیجی، خطوط بھیجے، لیکن کبھی نیاز فتح پوری نے جواب نہیں دیا. تو یہ جو جراثیم تھے ان کے یہاں شاعری کے تھے، جو شروع سے تھے. اس کے بعد پھر وہ ایک طویل سلسلہ ہے جس پر بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شاعری کی. پہلا شعر انہوں نے جو لکھا وہ سنا دیتا ہوں، بس بات طویل ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسرے چیزوں پر بھی بات کرنی ہے. ان کا پہلی غزل تھی کہ ہوا چل رہی ہے، اڑا جا رہا ہوں، تیرے عشق میں مرا جا رہا ہوں. اور یہ شعر عمران بھائی میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ دیکھیے اس میں عشق، بشیر بدر خود کو غزل کا عاشق بتاتے تھے. ان کے یہاں عشق بہت ہے، عشق ان کے یہاں نئے تجربات کے ساتھ آیا ہے، تو ان کے یہاں عشق ملتا ہے، ان کی نیچر میں شامل تھا. اور ہوا چل رہی اڑا جا رہا ہوں، یہ جو مناظر ہے، جو نیچر ہے، یہ بھی ان کے بہت قریب تھی. پوری شاعری بھری ہوئی ہے ان کی اس نیچر سے. تو یہ اس سے ان کی اس ماحول کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو ماحول تھا. بڑا دینی ماحول تھا ان کے گھر کا. آپ نے بشیر بدر کی شعری جو تشکیل ہے اس پر
بہت ہی گہری نظر ڈالی، اور جو شعر بھی آپ نے بتایا بہت ہی عام اور سادہ زبان کو انہوں نے کتنا خوبصورتی سے اسے اپنے جو ان کے مفہوم تھے اس میں بدل دیا۔ شاداب صاحب، آپ کے خیال میں ان کے اسلوب کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جنہیں بشیر بدر کو عوام اور خواص دونوں میں یکساں مقبول بنایا؟ دیکھیے، آپ نے سادگی کا ذکر کیا اور اسی آپ کے سوال میں ہی یا آپ کے اس کمنٹ میں ہی جواب ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی سادگی تھی، اور سادگی بھی ان کی وہ سادگی تھی کہ سادگی بھی جو ہے وہ قیامت کا حسن رکھتی ہے اپنے اندر، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ تو وہ سادگی تھی ان کی، صرف سادگی برائے سادگی نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک حسن تھا، اس کی بیوٹی تھی، اس کی خوبصورتی تھی، اور یہی سادگی بشیر بدر صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی ان کو نئی غزل کا شاعر بناتی ہے، یہی ان کو جدید غزل کا شاعر بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے خوبی جو ان کے یہاں کہی جاتی ہے، ان کو نئی غزل کا، جدید غزل کا ایک بڑا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ اور غزل کے حوالے سے محمد حسن صاحب جو بڑے ناقد تھے، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ بشیر بدر کی غزل گوئی پر ایمان نہ لانا وہ ادبی طور پر کفر ہے، ادبی کفر ہے، اگر ہم ان کی ایک غزل گو شاعر کے طور پر ہم ان کی غزل گوئی پر ایمان نہ لائیں۔ تو یہ محمد حسن جیسا فنکار کہہ رہا ہے۔ اور بھی خلیل الرحمن اعظمی صاحب نے کہا کہ وہ لفظوں کا جس طرح سے استعمال کرتے تھے، اور لفظوں کو اپنے تجربے سے ہم آہنگ کر دیتے تھے، تو ان کے شعر میں چمک پیدا ہو جاتی تھی، یہ انہوں نے کہا۔ عالیہ مسرور لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے غزل گو شعراء کا جب بھی ذکر ہوگا بشیر بدر کا نام اس میں آئے گا۔ اور یہ جو رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس زمانے کی جب ان کی ابتدائی شاعری تھی، اس کے بعد تو یہ رائے مزید بلندیوں تک پہنچی ہوگی۔ تو یہ تمام خوبیاں، خاص طور سے جدید غزل کے حوالے سے ان کا نام بہت اہم ہے۔ اور جدید غزل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جدید غزل کا وہ ایک ایسا روشن حوالہ تھے کہ جنہوں نے کلاسیکی لطافت، میں یہ لطافت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کلاسیکیت تو بہت ہے، لیکن جو کلاسیکی لہجے کی لطافت ہو سکتی ہے، اس کو انہوں نے جدید بصیرت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا تھا۔ یہ بشیر بدر صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ابھی تک کی گفتگو سے جو آپ نے بتائی ہے، جو خصوصیات بیان کی بشیر بدر صاحب کی، ان کی شاعری کی، اور خاص طور سے ان کے خاندانی پس منظر کا جو آپ نے ذکر کیا، سانحات تو ان سے جیسے کہ خاندان اور ان سے جڑے ہوئے تھے ہی، اور آپ نے ان کے والد صاحب کے سانحہ کا بھی ذکر کیا، تو ہم بشیر بدر کی زندگی میں اب جاننا چاہیں گے ایسا کون سا اہم واقعہ یا موڑ آیا جس نے ان کی شخصیت اور شاعری پر گہرا اثر ڈالا، اور جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا جانا چاہیے؟ عمران صاحب، بہت سے واقعات ہیں، اس میں چھوٹے بڑے واقعات ہیں، اور چھوٹے واقعات کی تہوں میں بھی بڑے بڑے پیغامات ہیں ان کی زندگی کے۔ جس طرح یہ ذکر ہوا کہ ان کو ملازمت کرنی پڑی اپنی تعلیم چھوڑ کر، اس کا آپ نے ذکر بھی کیا، یہ واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں جو تنہائی، اور جو بعد میں ایک سماجی تنہائی بن جاتی ہے، پورے معاشرے کی تنہائی بن جاتی ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس لیے کہ جس گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، ان کا بڑا دینداری کا ماحول تھا، اور بڑے شرفا جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ باہر نکل کر گالیاں سیکھے، غلط گفتگو سیکھے، بد زبانی سیکھے، بد کلامی سیکھے۔ تو ایک بڑی عمر تک، یعنی 8ویں 9ویں بلکہ 10ویں تک ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، وہ گھر میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ بہت سخت تھی اس معاملے میں، اور وہ اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ یہی کہتے کہ میری والدہ میں بس یہی کمی تھی کہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ اسی طرح ان کے والد محترم جو بہت دیندار تھے، اور ایک روحانیت تھی ان کے یہاں، تو یہ ایک تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئے تھے اپنے بچپن میں۔ اور اس تنہائی کا فائدہ یہ ہوا، بلکہ اس کو انہوں نے قید تنہائی لکھا ہے، کہ یہ تنہائی صرف تنہائی نہیں بلکہ قید تھی یہ تنہائی ان کے لیے، اور یہ تنہائی زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ تو انہوں نے اس زمانے میں جب وہ تنہائی کا شکار ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب اسکول سے آتے تھے اور چھٹی ہوتی تھی تو ان پر قیامت گزر جاتی تھی کہ یار اب کیا کریں گے گھر میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ تاریخ کی 6 7ویں جماعت کا واقعہ ہے، تاریخ سے دلچسپی تھی بشیر بدر صاحب کو۔ 6 7ویں جماعت میں انہوں نے تاریخ کی مختلف کتابوں سے ایک نئی تاریخ لکھی، ایک اپنے قلم سے، بچوں کے قلم سے، کاغذ پر جو اسکول کی کاپیاں تھی اس پر انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھ دی تھی، جس کو بعد میں بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ تنہائی کا میں نے ذکر کیا اس واقعے کے حوالے سے۔ دوسرا
जो सबसे बड़ा, एक और बीच में हादसा आता है कि जब वो एक मुशायरे में पाकिस्तान थे तो उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था और वो उनकी तदफीन में भी नहीं आ सके थे। पड़ोसियों ने तदफीन की थी उनकी और बड़ा सदमा पहुंचा था उनको अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद। वो टूट गए थे, बिखर गए थे एक तरह से, वो असरात भी उनकी शायरी में। लेकिन सबसे बड़ा वाकया जो आपको भी याद होगा, जो इसका बड़ा जिक्र भी हो रहा है, कि उनका घर नजर आतिश कर दिया गया था फसाद। ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। शायद 1994 की बात है ये, जब मेरठ में फसादात हुए थे तो उनका घर जला दिया गया और वो उस दिन भी घर पर मौजूद नहीं थे, किसी मीटिंग में गए थे किसी सरकारी इदारे की। उनके बच्चे घर पर थे। उनका एक भाई जिनकी शादी हो चुकी थी, वो अपने बच्चों को लेकर पड़ोस में जो उनके गैर मुस्लिम थे, ये भी एक इसका सिलसिला है कि गैर मुस्लिम हजरात ने उनके बच्चों को बचाया, उनकी हिफाजत की, उनको खिलाया पिलाया। तो जब उनका छोटा बेटा घर में रह गया और वो अपने भाई की खैरियत लेने गया फसादात के दौरान, तो फसादी आए, उनके घर का ताला तोड़ा, सामान लूटा और आग लगा दी। और अगर ये आम घर होता इमरान साहब तो कोई बात नहीं थी, वहां एक जहानत थी, वहां किताबों का ढेर था, वहां बशीर बद्र की वो शायरी भी थी जो शायद नहीं हुई थी कहीं पर, वहां उनके घर के दस्तावेजात भी थे, उनके शजरे भी थे। तो बहुत सी चीजें उस आग की नजर हो गए और उनका सब कुछ तबाह हो गया। उनके ख्वाब जल गए, उनके ख्वाबों की ताबीरें जल गई। और जब किसी शायर का घर जलता है तो पूरे मुआशरे का घर जलता है, कई सदियों का घर जलता है। तो इस हादसे ने उनकी जिंदगी पर बेपनाह असर किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि हादसे के फौरन बाद उनकी शायरी में न तलखी आई और न कभी इस तरह के वाकयात का उन्होंने जिक्र किया अपनी शायरी में। बहुत दिनों के बाद वो शेर कहा जिसका जिक्र लोग करते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये 2-2.5 साल के बाद कहा था। और इसमें बात तवील हो रही है। एक और दिलचस्प वाकया है, जिस तरह मैंने कहा कि उनकी तलखी नहीं थी, उन्होंने किसी तबके को बुरा नहीं कहा, गैर मुस्लिमों को खराब नहीं कहा। उनका कहना था फसादी किसी भी मजहब में हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने किसी मजहब पर कभी कोई हमला नहीं किया और सिर्फ इसको शरपसंदों की साजिश तस्लीम उन्होंने किया। तो बहरहाल एक मुशायरा था कानपुर में, वहां उनके किसी हमअस्र शायर ने तबसरा किया कि देखिए साहब, जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, जो मजालिम हो रहे हैं, हम उसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का घर जला दिया गया वो तो वही गजल की शायरी कर रहे हैं। ये बड़ा तंज था। तो बशीर बद्र साहब से पूछा सहाफियों ने, प्रेस वालों ने, कि साहब आपने कुछ शायरी नहीं किया, आपका घर जला दिया गया, आप वो टूट भी गए हैं, आप बेघर हो गए। तो उन्होंने कहा देखिए, कोई भी हादसा जो है वो अंदर अंदर हमारे शऊर में दाखिल हो जाता है, और ये शायरी जो है ये कोई नारा नहीं है, ये शायरी कोई अखबार की रिपोर्टिंग नहीं है कि ये हादसा हुआ और ये रिपोर्टिंग कर दी। ये अंदर अंदर तहलील होता है, उसके बाद शायरी बनता है। उसके बाद उन्होंने बहुत शायरी की इस हवाले से, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये बड़ा हादसा था उनकी जिंदगी का। बहुत से अखबारात ने बड़ी बड़ी रिपोर्टें शाये की, अंग्रेजी अखबारात ने शाये किया, उनके शेर कोट किए। बात खत्म करता हूं क्योंकि ये शेर जब आया कि लोग टूट जाते हैं, या ये कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, ये शेर आलमी मंजरनामे में बहुत काम दे रहा था। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा चल रहा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हिंदुस्तान आए थे किसी समझौते के लिए, शायद शिमला समझौता, जो भी हो मुझे सही याद नहीं, तो उस वक्त ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेर पढ़ा था बशीर बद्र का कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो मिसेस गांधी ने कहा कि ये आप हमारा शेर हम ही को सुना रहे हैं। तो ये थी उनकी शेर की खूबी। एक चीज मैं और सुनाऊंगा, बताऊंगा जरूर आपको, शायद बहुत से लोगों को मालूम ना हो, कि बशीर बद्र साहब एक मुशायरे में जब पहुंचे कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश के, तो वहां अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे मौजूद। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनसे लिपट गए और उनके साथ उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि यार तुम अपनी खैरियत के खत ही लिख देते, उस जमाने में फोन वगैरह नहीं थे, ये बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा घर जल गया। तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब, मेरा घर नहीं जला है, मेरा घर वो घर नहीं था जो सीमेंट और ईंट का और सरियों का बना हुआ था, लोहे का। मेरा घर तो आप जैसे लोगों के दिलों में है।
آپ جیسے لوگوں کا دل میرا گھر ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ تھے بشیر بدر. میرٹھ میں 1987 میں وہ فسادات پیش آئے تھے جس میں بشیر بدر صاحب کا غالباً گھر جلایا گیا تھا. آپ نے جو شعر ان کے اشعار جو بتائے وہ ان کی کوٹیبلٹی جیسے آپ کے الفاظ میں کہوں تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ وہ محاورے بن چکے ہیں. تو ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری کی بات کریں تو نمایاں موضوعات جن پر انہوں نے طبع آزمائی کی ان کو برتنے میں ان کا انداز دوسرے شاعروں سے کس طرح مختلف نظر آتا ہے؟ دیکھیے ان کا انداز مختلف اس طرح نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک نیا لہجہ دیا غزل کو. میں کچھ شعر دیکھیے ایک آدھ ان کا اس حوالے سے سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا یہ مختلف تھی ان کی شاعری، کس طرح سے مختلف تھی. جب ہم جدید غزل کی بات کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ جدید غزل میں ان کے حوالے سے ان کا نام تھا، تو وہ کہتے ہیں جب جدید غزل چل رہی تھی کہ سمندر کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، سمندر کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، یہ ساحل ہے یہاں تو مچھلیاں کپڑے بدلتی. اب دیکھیے وہ اشاروں میں بات کر رہے ہیں، علامتوں میں بات کر رہے ہیں. تو یہ تھا ان کا لہجہ جو ان کو مختلف کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں شاہ راہ نہیں راستے کا پتھر ہوں، یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں. یہ تھا جو ان کو مختلف کر رہا تھا. یہ اس طرح کے شعر اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ کسی کی راہ میں دہلیز پر دیے نہ رکھو، یہ واڑ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے ہوتے ہیں. تو ان شعروں سے جو میں نے آپ کو سنایا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا لہجہ کیوں مختلف تھا، یعنی کچھ الگ ہٹ کر بات کہتے تھے. اور وہ انگریزی الفاظ کا استعمال بھی ان کے یہاں بہت ملتا ہے، اور حالانکہ یہ سلسلہ اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن غزل میں کوئی شخص اگر سب سے زیادہ انگریزی الفاظ کا استعمال خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے وہ بشیر بدر ہے. یعنی وہ لفظ اردو کا معلوم ہوتا ہے، وہ زرد رنگ کا پلوور اسی کا حصہ ہے، کوئی جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی لگے. تو ایسے بے شمار اشعار ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں ریل کے انجن کو بھی ہاتھ لگا دوں تو کوئی غزل بنا سکتا ہوں. تو وہ غزل سے عشق کرتے تھے، غزل کے شاعر تھے، اور زندگی بھر غزل سے عشق کرتے رہے اور غزل کو نئی توانائی بخشتے رہے. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے آپ نے کئی اشعار کا ذکر کیا، اب آپ سے گزارش ہے کہ بشیر بدر کے چند پسندیدہ یا نمائندہ اشعار سامعین کو سنائیں اور مختصراً یہ بھی بتائیں کہ ان اشعار کی ادبی اور فنی اہمیت کیا ہے. بالکل. دیکھیے ان کا میں نے کہا تھا دیندار تھے وہ، اور بچپن میں ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ اتنا اچھا کلام پاک کی قرأت کیا کرتے تھے کہ لوگ رک رک کے سنتے تھے. اور یہ خدا اور یہ روحانیت ان کے اندر سے آخر تک نہیں نکلی. غزل کو بھی انہوں نے خدا سے ہم آہنگ کیا. مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں. تو ان کا پہلا شعر میں سناتا ہوں کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. بہت سی چیزیں خدا کے حوالے سے تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں اس کی خوبیوں پر، لیکن یہ دیکھیے ایک احساس سے جوڑ دیا انہوں نے. اور یہ دیکھیے جو ان کی انسانیت سے محبت تھی، وہ پوری انسانیت سے محبت کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے، اس کو غزل بناتے ہیں بشیر بدر صاحب. میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں، میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں، کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں، کبھی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں. یہ دیکھیے یہاں غزل ترقی پسند شاعری بن جاتی ہے، یہاں غزل جو ہے پروگریسو پوئٹری بن جاتی ہے. یہ بشیر بدر صاحب کی خوبی تھی. اور گاؤں کی زندگی ان کے یہاں بہت ملتی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نیچر فطرت سے بہت قریب تھے وہ، جو قدرتی مناظر ہیں ان سے قریب تھے. گاؤں بھی ان کی زندگی میں ملتا ہے. کہتے ہیں کتنے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے شعر. آپ بھی تائید کریں گے اور آپ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے شعر میں. لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں جو دیہاتی پرندے کے پر باندھ لے، یہ ہم سب کا درد ہے. لون میں ایک بھی بیل ایسی نہیں جو دیہاتی پرندے کے پر باندھ لے، جنگلی آم کی جان لیوا مہک جب بلائے گی واپس چلا جاؤں گا. بہت خوبصورت. کیا خوبصورت شعر ہے، مطلب کتنے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے یہ شعر. تو یہ غزل کا یہ لہجہ ہے جو غزل مختلف کرتا ہے. اور یہ دیکھیے بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے. ایک آدمی جو زندگی بھر محنت کرتا رہتا ہے، چھٹیاں نہیں ملتی، چھٹی کے دن بھی کام کرتا ہے،
اس کا دن ہمیشہ باہر گزرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے, ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا. اب یہ کہنے کا سلیقہ دیکھیے, کوئی عام شاعر ہوتا تو یہ پہلے مصرعے میں بات مکمل کر دیتا کہ میں اتنا مصروف ہوں, یہ کرتا ہوں کہ گھر دن میں نہیں دیکھا میں نے. لیکن وہ کہہ رہے کہ بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے. وہ اس تجربے کو دوسروں کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ آج کیسے آ گیا ہے شخص. پہلے آج کا شعر سنیے صاحب, تو یہ جینزی کا شعر لے سنیے. آج کی نسل کا شعر ہے کہ مختصر باتیں کرو بیجا وضاحت مت کرو. مختصر باتیں کرو بیجا وضاحت مت کرو, یہ نئی دنیا ہے بچوں میں ذہانت ہے بہت. یہ نئی دنیا ہے بچوں میں ذہانت ہے بہت. اور آج کل کوئی بیجا وضاحت کرتا ہے, کوئی والد والدین کرتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں بچوں کے سامنے. اور اب وہ یہاں صرف نئی نسل کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اب وہ کیا کھو دیا ہے نئی نسل نے, یا نئی نسل جو آج اس طرح ہمارے سامنے ابھر کر آئی ہے اپنی قدروں سے دور ہوئی, تو اس میں ہمارا کتنا رول ہے, ہم کتنے قصوروار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہچان ہم نے اپنی مٹائی ہے اس طرح, پہچان ہم نے اپنی مٹائی ہے اس طرح, بچوں میں کوئی بات ہماری نہ آئے گی. وہ خود کو قصوروار قرار دے رہے ہیں, کسی بچوں کا قصور نہیں ہے, ہم نے خود اپنی پہچان مٹا لی ہے. اب دیکھیے جو شاعری لوگ کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ سیاسی اور سماجی شعور, کسی طبقے کی آواز, کسی مظلوم ایک طرح سے مظلوم ایک ورگ ہے, یہ ایک مظلوم حصہ ہے سماج کا, طبقہ ہے, اس کی آواز کس طرح سے اٹھاتے ہیں. اور وہ جو الزامات لگتے ہیں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک درد ہے ایک بڑی اقلیت کا, ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر, ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے. کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے. یہ میں وہ اشعار پڑھ رہا ہوں جو ان کے سامنے کے اشعار نہیں ہیں, جو بہت مشہور ہو گئے ہیں. ان کے تقریباً 100 شعر ایسے ہیں, اجالے اپنی یادوں سے لے کر, اور جہاں دریا سمندر میں ملا دریا نہیں رہتا وغیرہ, ان شعروں کا انتخاب نہیں کیا میں نے کچھ اور شعر کا انتخاب کیا ہے. ہم پہلے نرم پتوں کی ایک شاخ تھے مگر کاٹے گئے ہیں اتنے کہ تلوار ہو گئے. اور شعر سنیے آج کے زمانے کا صاحب عمران بھائی, ہماری بے بسی کی انتہا ہے, ہماری بے بسی کی انتہا ہے کہ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں. کیا کرب ہے, کیا المیہ ہے. میڈیا کا سن لیجئے صاحب, دل بہت چاہتا ہے سچ بولیں, دل بہت چاہتا ہے سچ بولیں, کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا, کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. اس سے آگے کی بات یہ تو ایک احساس ہے, لیکن انسان کس طرح سے وہ احساس اس کا تبدیل کر دیتا اس کو غیرت کے لحاظ سے. کہتے ہیں مجھ سے کیا بات لکھانی ہے کہ اب میرے لیے, مجھ سے کیا بات لکھانی ہے کہ اب میرے لیے کبھی چاندی کبھی سونے کے قلم آتے ہیں, کبھی چاندی کبھی سونے کے قلم آتے ہیں. یہ بھی آپ پورا سینیریو ہے. اور جب انہوں نے شعر کہا, اس کا ذکر بھی ہوا کہ ان کا گھر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, تو یہ شعر بھی کہا تھا انہوں نے, جو کہیں نہ کہیں یہ بھی ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھتا ہے. بڑے شوق سے میرا گھر جلا, کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی, یہ زباں کسی نے خرید لی, یہ قلم کسی کا غلام ہے, یہ قلم کسی کا غلام. اب ایک دو شعر اور سناتا ہوں, ان کا ذاتی احساس جو ایک شاعر کو شاعر بناتا ہے, اس احساس کی شدت ملاحظہ فرمائیں. تمام عمر میرا دم اسی دھوئیں میں گھٹا, تمام عمر میرا دم اسی دھوئیں میں گھٹا, وہ ایک چراغ جو میں نے کبھی بجھایا تھا, وہ ایک چراغ جو میں نے کبھی بجھایا تھا. یہ ضمیر کی آواز ہے. اب ایک بڑا لطیف طنز والا شعر سناتا ہوں صاحب, ضرورت کرتا ہوں سنانے کی, جب وہ کسی بھی معاملے میں پڑوسی ملک پہ الزامات لگ جاتے ہیں, اور آج بھی یہ سلسلہ, انہوں نے بہت پہلے شعر کہا تھا, یہ سلسلہ بہت دن سے چلا رہا ہے, اس میں کوئی جماعتی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ حکومتوں کا رویہ ہے. کیا لطیف طنز ہے, اپنے انداز کا انوکھا شعر ہے. روٹیاں کچی بنی کپڑے بہت گندے دھلے, روٹیاں کچی بنی کپڑے بہت گندے دھلے, اس میں پاکستان کی مجھ کو شرارت سی لگی. اس میں پاکستان کی مجھ کو شرارت سی لگی.
اب دوسرا پہلو سناتا ہوں یہیں سے کہ جو ملکوں کے درمیان محبت ہے، ملک تقسیم ہوئے دل تو سلامت ہیں ابھی، ملک تقسیم ہوئے دل تو سلامت ہیں ابھی، کھڑکیاں ہم نے کھلی رکھی ہیں دیواروں میں، کھڑکیاں ہم نے کھلی رکھی ہیں دیواروں میں. یہ کھڑکیاں ہی ہیں، جو کھلی ہوئے دروازے ہی ہیں جو ہمیں بیچ بیچ میں بات چیت کا موقع دیتے ہیں. اور اسی حوالے سے جب ان کا مکان گرا تھا، ایک شعر اور کہا تھا انہوں نے 2 سال کے بعد کے 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. لیکن عالمگیر شعر ہے، جو ان کا ذاتی شعر تھا کبھی، یہ عالمگیر ہے. اب انسانیت کا ایک بڑا شعر سناتا ہوں عمران صاحب. جی آخری. انسانیت. جی. ہندو بنو تو متھرا، مسلم بنو تو مکہ، ہندو بنو تو مکہ، مسلم بنو تو ہندو بنو تو متھرا، مسلم بنو تو مکہ، انسا اگر رہو تو سارا جہاں ہمارا. بہت شاندار. جی ناظرین و سامعین، وقت نے اجازت نہیں دی، ورنہ ڈاکٹر بشیر بدر کی زندگی، شخصیت اور شاعری پر گفتگو کا یہ سلسلہ یقیناً بہت طویل ہو سکتا تھا. ان کی شاعری کا دائرہ اتنا وسیع اور اثر اتنا گہرا ہے کہ ہر شعر ایک الگ گفتگو کا تقاضا کرتا ہے. شاداب صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ڈاکٹر بشیر بدر کی زندگی، فکری جہاد، شعری اسلوب اور ان کی ادبی خدمات پر نہایت اہم اور بصیرت افزا گفتگو ہمارے ناظرین و سامعین تک پہنچائی. ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ادب نامہ کی ہر نئی پیشکش آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہم ادب نامہ کی اگلی نشست میں کسی اور اہم شاعر کی زندگی، اسلوب اور شاعری پر گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.